अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम मुअतल के क़वायद पढ़ रहे हैं और मुअतल फ़ा यानी मिसाल के क़वायद हम पढ़ चुके हैं और मुअतल ऐन यानी अजवफ़ के क़वायद हम पढ़ रहे हैं और अजवफ़ के क़वायद में से पहला कायदा हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा कायदा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कायदा क्या है? वाव मुतहर्रिक या याए मुतहर्रिक, वाव मुतहर्रिक या याए मुतहर्रिक, यानी वाव हो और उस पर कोई हरकत हो, ज़बर ज़ेर पेश, यानी वाव या मुतहर्रिक होना चाहिए। हरफ सही साकिन के बाद हो, वाव या मुतहर्रिक हो और हरफ सही साकिन, हरफ सही हो और साकिन के बाद हो। हरफ सही साकिन का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ये फ़ा है, ठीक है, ये हरफ सही भी है। हरफ सही के मुकाबले में कौन से हुरूफ आते हैं? हुरूफ इल्लत, यानी अलिफ, वाव और या, ये हुरूफ इल्लत है और इनके अलावा तमाम हुरूफ क्या हैं? हुरूफ सही कहलाते हैं। ठीक है, तो हरफ सही और क्या हो? साकिन हो। अब देखें ये साकिन है, ठीक है, तो हरफ सही साकिन के बाद हो, यानी वाव या आए और वो वाव और या मुतहर्रिक होना चाहिए। और कहाँ हो? तो हरफ सही साकिन के बाद हो वो दोनों हुरूफ अगर हों तो उनकी हरकत नकल करके माक़बल को दे देते हैं। फिर से समझिए, देखें, वाव मुतहर्रिक या याए मुतहर्रिक कहाँ हो? हरफ सही साकिन के बाद हो तो उनकी हरकत नकल करके, यानी उस पर जो भी हरकत होगी, ज़बर ज़ेर पेश जो भी, उस हरकत को माक़बल का क्या मतलब होता है? उससे पहले जो हरफ है, यानी उस वाव और या से पहले जो हरफ है उसको दे देंगे, उसको दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। और अगर या वाव पर यानी या और वाव पर फतहा हो तो उसको अलिफ से बदल देते हैं। अगर या वाव पर फतहा हो तो उसे किससे बदल देते हैं? अलिफ से बदल देते हैं, जैसे यक़ूलु। अब देखें, ये यक़ूलु असल में था यक़वुलु, यक़वुलु, ठीक है, यक़वुलु। अब वाव आ रहा है, ठीक है, कहाँ आ रहा है? हरफ सही साकिन के बाद। ये काफ हरफ सही है, साकिन है और उसके बाद वाव है, ठीक है ना। तो वाव है और कहाँ है? हरफ सही साकिन के बाद है। तो करना क्या है? तो उनकी हरकत नकल करके माक़बल को दे देते हैं। तो ये वाव पर हरकत कौन सी है? ज़म्मा, तो इसको नकल करके किसको दे देंगे? माक़बल को दे देंगे। ठीक है, तो ये हरकत हम माक़बल को दे देते हैं। ठीक है, जब इसकी हरकत माक़बल को हम दे देंगे तो ये साकिन हो जाएगा। ठीक है, बस समझ आए? तो क्या हो गया? यक़ूलो, तो यक़वुलु से यक़ूलो हो गया। बस पहले था यक़वुलु, क्या था? यक़वुलु, और अब हो गया यक़ूलु। ठीक है, तो ये है। और आगे क्या कहा जा रहा है? या वाव पर फतहा हो तो उसको अलिफ से बदल देते हैं। अगर फतहा हो तो ये वाव जो है अलिफ से बदल जाएगा। कैसे? देखें, इसका मजहूल से गाता है युक़वलु, युक़वलु, ठीक है, युक़वलु, ये पेश है, युक़वलु। अब क्या करेंगे? इसकी ये वाव है, ठीक है, और वाव से पहले क्या है? हरफ सही साकिन है, तो हरफ सही साकिन के बाद वाव है, ठीक है, और वाव मुतहर्रिक है। तो अब इसकी हरकत माक़बल को देंगे। ठीक है, तो माक़बल को देते हैं। चलिए, ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि या वाव फतहा हो, या वाव पर फतहा हो तो उसको अलिफ से बदल देंगे। तो इस पर क्या था? वाव पर फतहा था, इसको नकल कर दिया, माक़बल को दे दिया। अब इस वाव को क्या कर देंगे? अलिफ से बदल देंगे। ठीक है, तो इसको अलिफ से बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? युक़ालु। क्या हो जाएगा? युक़ालु। ये मजहूल का सिगा है। यक़ूलो से युक़ालु, युक़वलु से युक़ालु, युक़वलु से युक़ालु। बस समझ में आ रही है? तो यक़वुलु से बन गया यक़ूलु और युक़वलु से बन गया युक़ालु। बस समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई। तो अब ये कायदा नंबर 2 है। ठीक है, अब इनके लिए ये कायदा हम अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
وہ شرائط کیا ہیں؟ 6 شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 شرائط تو وہی ہیں جو قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا، اور قاعدہ نمبر 1 کے لیے جو ہم نے شرطیں بیان کی تھی اسی میں سے، انہی شرائط میں سے 4 شرائط اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا کہ فا کلمہ نہ ہو، لفیف کا عین کلمہ نہ ہو، مد زائدہ سے پہلے نہ ہو، ایسے لفظ کا عین کلمہ نہ ہو جو لون اور عیب کے معنی، لون و عیب کے معنی میں ہو، لون یا عیب کے معنی میں ہو، لون یا عیب کے معنی میں ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ 4 شرائط جو ہیں یہ قاعدہ نمبر آپ 1 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہی 4 قاعدے، تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ ایک قاعدہ نمبر 1 میں 1 کے اپلائی کرنے کے لیے جو شرائط ہم نے بیان کی تھی اس میں سے، انہی میں سے یہ 4 شرائط ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فا کلمہ نہ ہو یعنی واو یا یا متحرک حرف صحیح ساکن کے بعد ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو نقل کر دیں گے، لیکن کب؟ جب فا کلمہ نہ ہو۔ یہ عدمی شرط ہے نا، دیکھیں شرط 2 ٹائپس کی اس میں شرط ہیں، ٹھیک ہے، ایک عدمی ہے، ایک وجودی ہے۔ عدم کا مطلب نہ ہونا، یہ نہ ہونے کی شرط ہے۔ فا کلمہ نہ ہو، لفیف کا عین نہ ہو، مد زائدہ سے پہلے نہ ہو، ایسے لفظ کا عین کلمہ نہ ہو جو لون عین کے معنی میں ہو، یہ عدمی شرط ہے۔ اسی طرح اس میں تفضیل یا فعل تعجب نہ ہو، ملحقات سے نہ ہو، یہ 6 کے 6 شرائط کیا ہیں؟ یہ عدمی ہیں، تمام شرائط عدمی ہیں۔ ایک وجودی، ایک شرط جو ہے وجودی ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ایک ہے یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بولتے ہیں عدمی شرط ہے۔ 6 کے 6 شرائط کیا ہیں؟ عدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی فا کلمہ نہ ہو، یعنی اس واو یا یا کو تو ہم بدلیں گے، اس کی حرکت ماقبل کو نقل کریں گے، لیکن کب؟ جب فا کلمہ نہ ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ فا کلمہ نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں واو ہے، ٹھیک ہے، متحرک بھی ہے، واو متحرک ہو، ٹھیک ہے، کس کے بعد ہو؟ حرف صحیح ساکن کے بعد ہو، تو نون کیا ہے؟ حرف صحیح ہے اور ساکن بھی ہے، اور اس کے بعد واو ہے، تو کیا کرنا کیا تھا؟ واو کی حرکت کو ماقبل کو نقل کرتے ہیں، لیکن نہیں نقل کریں گے۔ کیوں نہیں نقل کریں گے؟ اس لیے کہ یہ واو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فا کلمہ ہے، وعدہ یعدو فا کلمہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، گردان کر چکے ہیں، تو یہ فا کلمہ ہے، تو اب اس کی حرکت نقل نہیں کریں گے۔ لفیف کا عین کلمہ نہ ہو، لفیف پڑھ چکے ہیں جس میں 2 حرف علت ہو، لفیف ہے، لفیف مفروف، لفیف مقرون، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ یہ واو یا 2 حرف علت دکھائی دے رہا ہے، تو اب دیکھیں یہ اصل میں تھا یطوی، ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں واو ہے، متحرک بھی ہے، اور اس سے ماقبل کیا ہے؟ حرف صحیح ساکن ہے، لیکن اس کی حرکت ماقبل کو نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ لفیف کا عین کلمہ ہے۔ طا فا کلمہ، واو عین کلمہ، اور یا لام کلمہ، تو واو کیا ہے؟ عین کلمہ ہے۔ مد زائدہ سے پہلے نہ ہو، مد زائدہ ہم بتا چکے ہیں، مد اصلی مد زائدہ، ٹھیک ہے، تو واو کیا ہے؟ مد زائدہ ہے، تو مد زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ اب یہ الف جو ہے مد زائدہ ہے اور اس سے پہلے واو ہے، ٹھیک ہے، تو اس واو کی حرکت کو جو ہے حرکت ماقبل کو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ یہ الف جو ہے یہ زائدہ ہے، الف زائدہ ہے، ٹھیک ہے، الف جو ہے مد زائدہ ہے، مد زائدہ ہے پہلے۔ چوتھی شرط، ایسے لفظ کا عین کلمہ نہ ہو جو لون یا عیب کے معنی میں ہے۔ یسودو آپ پڑھے ہوں گے، اسودو مطلب کالا، اسی سے یسودو، تو اب یہ کس معنی میں ہے؟ عین کے معنی میں ہے، تو اب اس کی حرکت ماقبل کو نقل نہیں کریں گے۔ دیکھیں واو آیا اور کیا ہے؟ متحرک بھی ہے، اور اس سے ماقبل حرف صحیح ساکن بھی ہے، لیکن اس واو کی حرکت ماقبل کو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ یہ ایسے لفظ کا عین کلمہ ہے جو کس معنی میں ہے؟ لون کے معنی میں ہے، رنگ کے معنی ہے، کالا، یہ رنگ ہی نہ ہے۔ اس میں تفضیل یا فعل تعجب نہ ہو، وہ صیغہ جو ہے وہ لفظ اس میں تفضیل یا فعل تعجب نہ ہو، جیسے اقبل، ازرب آپ پڑھے ہیں، ازربو، انصرو، اس میں تفضیل کا وزن کیا ہے؟ افعل وزن پر، تو یہ اس میں تفضیل ہے، تو اس میں تفضیل یا فعل تعجب میں ہم اس کی حرکت ماقبل کو نقل نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں واو بھی ہے، متحرک بھی ہے، اس سے ماقبل حرف صحیح ساکن بھی ہے، لیکن واو کی حرکت ماقبل کو نقل نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ اس میں تفضیل ہے۔ ما اقولہ، یہ فعل تعجب ہے، فعل تعجب انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے، 9 میں ما کیا ہے، اقولہ اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ما احسنہ، وہ کتنا اچھا ہے، ما احسن، ما احسن کتنا اچھا، یعنی تعجب، یہ نہیں کہ ما احسن وہ کتنا اچھا ہے پوچھ رہے ہیں، نہیں، یہ تعجب ہے، نہیں کہتے ہیں گھر کو دیکھ کتنا اچھا گھر ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو ما اقولہ، یہ فعل تعجب جو ہے فعل تعجب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا وزن ہے، ما اقولہ، ما احسنہ وغیرہ وغیرہ۔
تو فعل تعجب ہے، اس میں تفضیل بھی نہیں ہونا چاہیے، واو ہے متحرک ہے، اس کی حرکت ما قبل کو نہیں نقل کریں گے، کیوں نہیں کہ یہ فعل تعجب ہے۔ وہ ملحقات سے نہ ہوں، جیسے شریفہ، اب یہ ملحقات میں سے دیکھیں ملحقات کیا ہے۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے کیا کیا پڑھا ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں، رباعی مجرد، ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں، رباعی مجرد کسے کہتے ہیں، رباعی مزید فی کسے کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ ثلاثی مجرد جس پہ 3 حروف اصلیہ ہوں، ثلاثی مزید فی 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، اور رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، اور رباعی مزید فی 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کچھ حرف زائد ہوں، 1-2 حرف بس میں، تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ اور ابواب ہوتے ہیں، وہ ملحقات کے ابواب ہوتے ہیں۔ اب یہ ملحقات کیا ہیں؟ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، دیکھیں جب ہمارا باب کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو پھر ہم ملحقات کے ابواب بھی شروع کریں گے، یہ زیادہ نہیں ہے، مطلب جتنے زیادہ جو ہے ثلاثی رباعی وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد جو ہے رباعی مزید فی، یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہم لاسٹ میں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ وہ سب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کم اس کی بنسبت یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم لاسٹ میں پڑھیں گے، کوئی بات نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں کچھ اور ابواب ہوتے ہیں ملحقات کے، اس کو ہم آخر میں جو ہے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے، یہاں یہ سب بات کریں گے تو جو ہے زیادہ ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھ لیں کچھ ملحقات کے کچھ ابواب ہیں، اسے ہمیں آخری میں پڑھنا ہے، یہاں انشاءاللہ وہاں ایگزامپل کے ساتھ ہم بتانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معتل عین یعنی اجوف کے 7 قاعدے ہیں، اس میں سے 2 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تیسرا قاعدہ پڑھیں گے، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ ساتھ چوتھا اور پانچواں بھی پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جذبے کو سلامت رکھے، اور آپ کو پڑھنے کی اور ہمیں پڑھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔